वो लोग इस्लाम को क्या समझे जिन्होंने इस्लाम के सौदे रुपये के वश किए हो। एक होता है इस्लाम के लिए मर मिटने वाला और एक होता है इस्लाम का सौदा करने वाला। जो इस्लाम के सौदागर हो वो क्या इस्लाम और करबला को समझेंगे। ये है वो देवबंद के लोग जो 10-10 हजार में फतवे बेचते हैं। ये वीडियो मैंने दिखाया है लेकिन आज यहां पे दिखा के मैं खत्म कर रहा हूं। देखिए ये है स्टार न्यूज की स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। ये स्टार न्यूज वाले इन्होंने देखा कि आए दिन उटपटांग फतवे दिए जाते हैं, तो आखिर इस फतवों का रीजन क्या है। तो हमारे अहले सुन्नत के एक मदरसे में गए, गालिबन मुफ्ती अय्यूब मदर साहब थे जिनके पास हो गए, सुन्नी मदरसा था। कहा हज़रात सलमान खान के ऊपर फतवा चाहिए। कहा भागो यहां से, इस तरह के बेहुदा फतवे हमारे यहां से नहीं दिए जाते। तो ये स्टार न्यूज वाले जो छुपे हुए थे जाहिरन मुसलमान बन के गए थे, कहा हज़रत फतवा दे दीजिए। कहा फतवा नहीं देते हम इस तरह के बेहुदा फतवे। वो अपनी मर्जी से कुछ फतवे ले रहे थे। तो उन्होंने कहा हज़रत अगर आप एक फतवा देंगे तो हम 10,000 रुपया देंगे। हज़रत मुफ्ती अय्यूब मदर साहब अहले सुन्नत के आलिम जिंदा है। कहा भागो यहां से खबीस के बच्चों, 10,000 लाए हो बड़े। हज़रत 50,000 देंगे। कहा 50,000 की बात करते हो, पूरी दुनिया दे दो तो हम इस्लाम का सौदा नहीं करते। जाओ इस्लाम का सौदा करते तो देवबंद जाओ। हज़रत की जबान से निकल के देवबंद जाओ। उनके कान खड़े हो गए, अच्छा देवबंद नाम का भी कोई है जो बिकता है बिकाऊ लोग है। पहुंच गया देवबंद, कैमरा छुपा हुआ, ये फतवा दो वो फतवा दो। इन्होंने भी कहा नहीं ऐसे फतवे नहीं देते। कहा पैसे देंगे भाई। अच्छा हम फतवा देंगे, 10-10 रुपए देंगे एक एक फतवे पे। हाथ लो। पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ। जियो न्यूज पर जब न्यूज नश्र हुई तहलका मच गया। देवबंद का काला छुपा हुआ चेहरा लोगों के सामने आ गया। क्या वो थी खबर, आइए जरा देख लीजिए फतवे का फरेब। जबकि मौलाना इमरान अब नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। यह है मुफ्ती हबीबुर रहमान। पैसे लेकर इन्होंने जारी किया था फतवा, मुस्लिम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें मुस्लिमों की प्रभावशाली संस्था दारुल उलूम देवबंद से मुअत्तल कर दिया गया है। फतवों के एक और सौदागर मौलाना इमरान, ये वही मौलाना है जिसने की फतवों की दलाली। 50,000 रुपए में हमें दिलवाए 5 फतवे। देखिए ये किस तरह 5 फतवों के लिए 50,000 का सौदा कर रहा है और अपने कमीशन के लिए किस तरह नाटक कर रहा है। ये वो लोग हैं जो 50,000 और 10,000 में दीन का सौदा कर दे, वक्त आए तो ये अपनी औरतों के भी सौदे कर दे। और खुदा की कसम ये करते हैं। जुमले आपको भले बुरे लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। घर जाके 2 रोटी ज़्यादा खाइए। मैंने देखा है जब किसी को अपनी जमात में लाना होता है और नहीं आता है तो बेटा बोलते लड़की भी देंगे, पैसा भी देंगे, तू आ तो हमारी जमात में, चाहिए क्या? बोलते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ क्या बोल रहे हैं? है ना ऐसे? लड़कियां देकर शादी करेंगे, हम लड़की देंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, जमात में आ। इसको सौदेबाजी नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? तुमने दीन को सौदेबाजी बना दिया। 10,000 में बेचे। आओ बरेली की जमीन पर लाता हूं तुम्हें। आला हजरत तो बहुत ऊंची जात है, वो तो आला हजरत है। ये बोलते हैं आला हजरत कहां से आए? मैंने कहा तुम्हारी जमात में काले तो हम क्या करें? तुम्हारे यहाँ तो हजरत ही नहीं है तो फिर आला कहां से आएगा? ये तो अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है कि हमारे यहाँ इमाम है तो इमाम आजम, खलीफा है तो फारूक आजम, मुहद्दिस है तो इमाम बुखारी मुहद्दिस आजम, अरे वली है तो गौसे आजम, और मुजद्दिद है तो मुजद्दिद आजम। ये तो हमारा नसीब है। अब तुम कूड़ो मरो, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? तुम्हारी जमात में अगर काल पड़ा है, ना आला हजरत है, ना वली है, ना कुतुब है, ना अब्दाल, कुछ है ही नहीं तुम्हारे यहाँ। देव है और बंद है वो भी, तब क्या करें उसके लिए हम? अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आला हजरत तो पहले ही कह दिया तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? तो तेरी दोज़ख से तो नहीं लेते भाई हम अपने, हमारी बात इतना है कि उस पर ही खुश है, हमको दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? आओ बरेली की उस जमीन पर कि जब नसबंदी का मसला आया था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में कानून पास किया कि हर मर्द को नसबंदी करानी ही पड़ेगी। 2 बच्चों के बाद अगर किसी ने तीसरा बच्चा पैदा किया, नसबंदी नहीं कराई, कानूनन मुजरिम माना जाएगा, सजा होगी, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बैंक से लोन नहीं दिया जाएगा, वोटिंग का हक छीन लिया जाएगा। ये सख्ती, ये पाबंदी। सारे देवबंद के बिकाऊ मुल्ला ने फतवा दे दिया नसबंदी कराना जायज, हुकूमत का जबर है, हुकूमत की सख्ती है, तो ऐसी सूरत में हुक्म है कि नसबंदी कराएं।
مگر ایک مجاہد اسلام اٹھا، کہا نسبندی اسلام میں حرام، فتوا دیا کہ حرام ہے. کسی اخبار نے نہیں چھاپا تھا اس فتوا، میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی. اس ساتھ کے مریدین گھومتے ہیں اخباروں کے پاس، یہ چھاپو حضرت کا فتوا. کہا چھاپیں گے، ہم اندر ہو جائیں گے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. آئے سرکار، کوئی اخبار آپ کا فتوا چھاپنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا کوئی اخبار نہ چھاپے، مگر کیا ہم اس کو اشتہار کی شکل میں نہیں بانٹ سکتے؟ کیا ہمارے اپنے اخبار ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے کوئی پرچے نہیں نکل سکتے؟ کیا ہمارے پریس نہیں ہے؟ فرمایا جاؤ سائیکلو اسٹائل مشین خریدو. اس مرد مجاہد نے اپنی جیب خاص سے پیسے دیے. اس زمانے میں سائیکلو اسٹائل مشین ہوتی تھی، ہاتھ سے گھما کے پرچے چھاپے جاتے تھے. اپنی جیب خاص سے پیسے عطا کیے، مریدین نے ایک مشین خریدی ہے، اور خریدنے کے بعد پرچے چھاپے گئے. شہر شہر پھیلائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پھیلائے جا رہے ہیں. اتنے پھیلائے گئے، اتنے پرچے عام کیے، نسبندی حرام، نسبندی حرام. حکومت دلی کی ہل گئی. اندرا گاندھی فلائٹ لیتی ہے، بریلی آتی ہے. اندرا گاندھی خود آئی ہے. آنے کے بعد پہنچی اس مرد مجاہد کے گھر پر. نام بھی بتا دیتا ہوں کون تھا، جس کو دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے. یہ تھا ہمارا مفتی اعظم ہند. پہنچی ہے، خادم سے کہا جاؤ کہو پردھان منتری آئی بھی ہے. دیوبند کا یہ اسد مدنی ہوتا تو چڈی اتار کے آ جاتا. یہ تو چڈی بھی نہیں، وہ پینٹ بھی نہیں پہنتا، ویسے ہی بھاگتا ہو پردھان منتری آ گئی ہے. یہ بھکاری تو ایسے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. لیکن وہ مرد مجاہد کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ سلائن لگی تھی مفتی اعظم کو، طبیعت علیل تھی، گلوکوز چڑھایا جا رہا تھا. گھر میں ہی گلوکوز چڑھانے کا انتظام کیا گیا تھا. سلائن لگی ہوئی ہے، گلوکوز جاری ہے، علماء موجود ہے. خادم آتا ہے، حضور پردھان منتری آئی ہے. کون پردھان منتری؟ حضور اندرا گاندھی آئی ہے. کیا جملے تھے سننا ہے؟ وہی جملے دہرا رہا ہوں جو کتاب میں لکھے ہیں. کہا جاؤ اس دنیا کی کتیا سے کہہ دو کہ احمد رضا کا شہزادہ، احمد رضا کا صاحبزادہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. جاؤ دنیا کی کتی سے کہہ دو. خادم نے کہا حضور آپ کیا فرمائیں؟ کہا جو جملے کہے ویسے ہی کہو، اپنی طرف سے جملے مت بدلنا. وہ گیا اور اس نے وہی جملے دہرا دیا. اندرا گاندھی حیران، باپ رے کون ہے یہ؟ میرا پردھان منتری، وزیر اعظم، مجھے یہ جملے؟ خادم سے کہتی جاؤ حضرت سے کہو کہ اگر آپ نہیں ملیں گے تو میں خود گھر میں گھس جاؤں گی. پھر خادم آتا حضور دھمکی دیتی ہے گھر میں آ جائیں گی. کہا فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے، تو اس دروازے سے گھسیں گی، میں اس دروازے سے نکل جاؤں گا. پھر خادم آیا کہتا ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. تو کہتی ہے ان سے پوچھو کہ آخر کیوں ملنا نہیں چاہتے، کیا ہے اتنی سختی، آخر کیوں ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ خادم آیا کہا حضور پوچھتی ہیں کہ کیوں ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ ایک تو عورت ہو، تو غیر محرم ہے، میں غیر محرم عورتوں سے بات نہیں کرتا، بات کرنا ہے کسی مرد کو بھیج. اور دوسرا یہ کہ میں جانتا ہوں تو کس لیے آئی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرا فتوا واپس کر لے لیا جائے، میں اپنا فتوا واپس لے لوں. خادم گیا، کہا حضور یہ فرماتے ہیں کہ تم غیر محرم عورت ہو، اور حضرت کا یہ خیال یہ کہ تم اس لیے آئے. تو کہتی ہاں انہوں نے یہ بات تو صحیح کہی، میں اسی لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میں حضرت سے گزارش کہوں کہ حضور سارے دیوبند تو بک گئے، سارے دیوبندی بک گئے، سب نے فتوا دے دیا، حضور آپ اپنا فتوا واپس لے لے. خادم نے جب یہ جملے جا کے کہے تو علماء بیان کرتے چشمدید، اس میں آج بھی موجود ہے کچھ علماء، جس میں سے ایک بات چشم جو موجود ہے جن کی زبانی میں نے خود سنا ہے، حضرت علامہ حسن رضا پی ایچ ڈی پٹنہ، ان کی زبانی میں نے خود اپنے کانوں سنا. فرماتے ہیں کہ حضرت جلال میں آئے، سلائن کھینچ لیا اور جلال سے کانپتے ہوئے اٹھے اور معزز ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا فاروق رضوی کو کس طرح اور کس گھنونی طریقے سے وہ اکابرین علماء دیوبند پر اعتراضات کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، سراسر جھوٹ اور کذب ہے. اور اس شخص کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شخص فراڈی ہے، جھوٹا اور کذاب ہے. میں اس کی اصلیت، اس کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، یہ کس طریقے پر لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں میں اخیر میں بتاؤں گا اس کے سلسلے میں. تو اس شخص نے اکابرین علماء دیوبند پر چند سوالات کیے ہیں، اور ایک سوال پر ایک نیوز رپورٹر کی جو ہے ویڈیو اس نے دکھائی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. کہیں اور کی بات کہیں اور فٹ کرتے ہیں، کہیں اور کی بات جو ہے کہیں اور چلی جاتی ہے. تو اس بنا پر وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ مفتی حبیب الرحمان صاحب پیسہ لے کر فتویٰ دیتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند نے مفتی حبیب الرحمان صاحب کو نکال دیے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک نمبر کا یہ شخص جھوٹا ہے اور
کذاب ہے، اس لیے کہ مفتی حبیب الرحمان صاحب الحمدللہ کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں صدر مفتی کی حیثیت سے، اور طلبہ بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اس بنا پر انشاءاللہ جب تک حضرت حیات میں رہیں گے انشاءاللہ جو ہے طلبہ فیض یاب ہوتے رہیں گے، تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ مفتی حبیب الرحمان صاحب کو دارالعلوم دیوبند سے نکال دیے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی حبیب الرحمان صاحب کئی سالوں سے دارالعلوم دیوبند میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اب بھی وہ موجود ہے، اب بھی حضرت موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، کسی نے نہیں نکالا ہے، اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب کا جو فتویٰ ہوتا ہے ایک جامد ہوتا ہے اور مضبوط فتویٰ ہوتا ہے، اور الحمدللہ کئی سالوں سے فتویٰ دے رہے ہیں، کسی سے ایک پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے اساتذہ ہیں جو مدارس سے تنخواہ بھی تو نہیں لیتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی خاص کر بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں، بہت سارے ایسے مفتیان کرام ہیں جو 1 روپیہ پیسہ نہیں لیتے ہیں، اور اس شخص کا الزام ہے کہ پیسہ لے کر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے لوگ آگے چل کر جو ہے دجالیت کے کام کو آگے بھیجتے ہیں۔ دوسرا الزام، دیوبندیت کے اندر جو جماعت کام کر رہی ہے اس کے سلسلے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ جب اپنی جماعت کے اندر لوگوں کو بلاتی ہے، اس جماعت کے لوگ بلاتے ہیں، تو پھر اس جماعت والے اس کو پیسہ دیتے ہیں اور جو ہے اپنی عورتوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اس انسان کا یہ کہنا ہے، 1 نمبر کا کمبخت ہے اور 1 نمبر کا بدبخت انسان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت والے کام کر رہے ہیں اور فری میں کام کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ دین کے سلسلے میں تفریح کر رہے ہیں، دین کے سلسلے میں گھوم رہے ہیں، دین کے سلسلے میں پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں، کسی سے 1 روپیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اپنی جماعت کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ الحمدللہ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں دین کے لیے۔ لوگوں کو حال معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے اکابرین، یعنی اپنے اکابرین کی تعارفات میں چند کلمات کہتے ہیں کہ سونیا گاندھی کے سلسلے میں فلاں چیز اس نے یہ کہا، وہ چیز، عجیب عجیب ہوائی فائرنگ کرتا ہے، کہیں بھی ایسی بات نہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے یہ اس کتاب سے میں نے جملہ نکالا ہے، وہ جملہ دکھاؤ ہمیں، کون سا جملہ ہے وہ ہمیں دکھاؤ، ہم پھر تحقیق کریں گے۔ 1 نمبر کا جھوٹا اور فراری ہے۔ میں پردہ کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ہمارے اکابرین پر بھوکیں گے تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہی میں سے لوگ کچھ یہ کہیں گے کہ تفرقہ بازی کر رہا ہے، حالانکہ اگر اکابر کے سپورٹ میں اگر بولنا اور کہ عزت کے سلسلے میں جو لوگ کیچڑ اٹھاتے ہیں اگر جواب دینا، اگر یہ تفرقہ بازی ہے تو پھر ایسی تفرقہ بازی جو ہے مجھے منظور ہے، میں ایسے ہی تفرقہ بازی کرتا رہوں گا۔ آج میں بتاؤں گا جو اس بدبخت نے اپنے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے، تعارفاتی کلمات کہی ہے، آج میں حقیقت سامنے لا رہا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں الملفوظ، یہ الملفوظ ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ حصہ نمبر 1 کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں، حصہ نمبر 1 کے اندر ایک فتویٰ ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ پوچھتے ہیں حضرت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اے خداوند عرب کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد آگے کہہ رہے ہیں کہہ سکتے ہیں، بالکل درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عرب کے معنی مالک عرب ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 103 کے اندر موجود ہے۔ اب میں آپ کو غیاث اللغات کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ غیاث اللغات کے اندر لفظ خدا کے سلسلے میں تحقیق کی ہے اور حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ خدا یہ عجم کے لفظ ہے، اس بنا پر یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی بھی ذات کے لیے اور نہیں۔
یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال اس لفظ کا نہیں ہو سکتا، یہ لفظ خدا صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہی ہوگا۔ غیاث اللغاث میں ہے کہ خدا بالضم بمعنی مالک و صاحب، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے فرما رہے ہیں چوں لفظ خدا مطلق باشد برغیر ذات باری تعالیٰ اطلاق نہ کنند، باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے اس لفظ کو بولنا، اور آپ کے حضرت فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ سکتے ہیں، جو سراسر درست نہیں ہے۔ آگے ایک بھیانک چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ہدایق بخشش کے سلسلے میں آپ نے بہت ہی زیادہ غور کیا ہوگا، اسی سے اخذ کی گئی ہے یہ رسالہ کوئی دیوبندی سے نہیں ہے، بلکہ یہ رسالہ بھی انہی کی ہے۔ اس رسالے کا نام ہے علماء اہل سنت سے روح اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی فریاد، اور اس رسالہ کو جو ہے تحریر کی ہے، اور اس رسالہ کو جو تیار کرنے والے ہیں وہ سید ظہیر الدین خان قادری برکاتی ہے۔ دیکھ لیجئے، ظہیر الدین خان قادری برکاتی، یہ محلہ پورہ امر متصل نئی سڑک کانپور کا رہنے والا ہے، یہ آپ ہی کے علاقہ کے ہیں۔ اس کتاب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کی ہے، اور نہایت ہی غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بڑے، آپ تو کہتے ہیں کہ مجدد ہے، امام بخاری کا ثانی ہے، امام ابو حنیفہ کا ثانی ہے، یہی ہے امام ابو حنیفہ کا ثانی، نعوذ باللہ۔ سنیں ذرا، تنگ و چست ان کا لباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں، یہ مجھے پڑھنے بھی شرم آ رہی ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ تک یہ کتاب نہیں پہنچی ہوگی، جن حضرات کو ضرورت ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے اس کتاب کے لیے۔ کہہ رہے ہیں تنگ و چست ان کا لباس، وہ جو جبن کا ہو، وہ جو جوبن کا ہو ابھرا، مس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کے غلیظ اشعار مجھے پڑھنے میں شرم آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کمر کی تعریف کی ہے، نعوذ باللہ، ران کی تعریف کی ہے، نعوذ باللہ، کپڑے کی تعریف کی ہے، اور عجیب حرکتیں، اور کہتے ہیں مجدد الف ثانی کے بالمقابل، امام ابو حنیفہ کے مقابل، امام بخاری کے مقابل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہی مقابل ہوتا ہے۔ حضرت شیعوں سے تو کم نہیں ہے، شیعوں کا خلاف تو آپ کا فتویٰ رضویہ کے اندر ہے کہ وہ کافر ہے، اور آپ ہی شیعوں جیسے حرکتیں کی ہے حضرت عائشہ کی توہین کر کے۔ یہ ہے ایک بات، آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ نکیرین کے آگے مرقد میں جو پوچھیں گے تو کس کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 میں، اس کے صفحہ نمبر 10 کے بالکل اوپر حصے میں، نکیرین آ کے مرقدین میں پوچھیں گے کہ تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا لوں گا نام احمد رضا کا۔ حدیث کے اندر ہے من رب کا، من دینو کا، ہے من نبیو کا، احمد رضا کا نام کہاں سے آیا؟ یہ ہے آپ کی تعلیم، اور یہ ہے آپ کے اعلیٰ حضرت، اور کہہ رہے ہیں امام بخاری کے ثانی ہے، نعوذ باللہ۔ آگے لکھتے ہیں اسی صفحہ نمبر 10 کے اندر، وارث مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، شاہ احمد رضا، وقت مشکل کہو المدد یا رضا، وقت مشکل اسی وقت ٹل جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل جو ہے مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مشکل کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، یہ احمد رضا کے سلسلے میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں بھکاری آ رہے ہیں بھیک لینے، رضا کے در سے باڑا بٹ رہا ہے۔ عجیب حرکتیں کی ہیں اس کتاب کے اندر، اتنی زیادہ غلاظت ہے اور بھیانک طریقے سے، جو میں آپ کے سامنے یہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس
طریقے سے اور کتنے بھیانک طریقے سے دجل سے کام لیا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دیوبندیت اعتدال کے راستے پر ہے. نہ دین کے اعتبار سے زیادہ غلو ہے اور نہ دین کے اعتبار سے کوئی کمی ہے. الحمدللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے بعینہ وہی دیوبندیت کا دین ہے. دیوبندیت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت ایک جگہ کا نام ہے جو ہر انسان دیوبندیت کو منسوب کی جاتی ہے. اس بنا پر ہم اپنے آپ کو اس جگہ کی نسبت سے دیوبندی کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم اسی پر مریں گے. اور الحمدللہ جو ہمارے عقائد ہے، ہمارے اسلاف کے عقائد ہے، وہی عقائد ہے جو احناف کے عقائد ہے. انشاءاللہ اس عقائد سے ہم نہ کبھی ہٹ کر کچھ بات کہیں گے اور نہ ان عقائد سے نہ ہم کسی کو ہٹ کر بات سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ایسے دجالوں کو، ایسے کذابوں کو جو ہمارے اکابرین پر الزام تراشی کرتے ہیں اور بے بنیاد باتیں لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے. اخیر میں جاتے جاتے میں ایک بات کہوں کہ ہو سکتا ہے میری اس بیان کے بعد ہو سکتا ہے بہت سارے بدعتی جو 24 نمبر کا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے. کوئی بات نہیں، آپ انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری آئی ڈی بھی ہے قاضی احکام پرلیاوی کے نام سے. آپ وہاں سرچ کر کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے الحمدللہ کئی دنوں سے اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ مذاہب یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور بھی جو بڑے بڑے مذہب ہیں، الحمدللہ اس پر کام شروع کیا. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس پر کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ایسے لوگوں کی باتیں اگر آپ تک پہنچے گی تو یقیناً جو ہے دل شکنی ہوگی اور یقیناً آپ کو جو ہے اس سے پریشانی ہوگی. تو ایسے کام نہ کرے جس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے